बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं रॉयल्स मोटर्स में मौजूद हूँ। आप जैसा कि देख सकते हैं होंडा मोटरसाइकिल, सीडी मोटरसाइकिल इस वक्त आप देख रहे हैं। तो रॉयल मोटर्स की तरफ से खुशखबरी, अफवाज पाकिस्तान, रेस्क्यू 1122, एलीट फोर्स, डोल्फन फोर्स और पेट्रोलिंग पुलिस के नौजवानों के लिए शानदार ऑफ़र। आज ही ख़रीदें अपनी नई होंडा CG 125 नकद कीमत पर, वो भी सिर्फ 1,20,000 रुपये की अदायगी से। ये पेशकश महदूद मुद्दत के लिए रॉयल मोटर्स राना मोहम्मद शकील साहब से रब्ता कर सकते हैं। तो आइए उनके मैनेजर साहब से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कब से ये काम कर रहे हैं? सर, जब से रॉयल मोटर का हमने इनागुरेशन हुआ है तब से मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये ऑफ़र लगाने की क्या ख़ास वजह है कि ये ऑफ़र आप दे रहे हैं? 1,20,000 रुपये में मोटरसाइकिल दे रहे हैं, तो बाकी किस्तों के हवाले से क्या प्रोसेस है, ये बताइएगा। सर, ये देखें, ये हमने ना स्पेशल फोर्स के लिए स्टार्ट किया है। ये काम हम अलग थोड़ा करना चाहते थे ताकि वो ना सोसाइटी में उनका रोल हमसे ज़्यादा बेहतर है। वैसे तो हम सारे रोल प्ले कर रहे हैं सोसाइटी में अच्छा बनाने के लिए उनका, लेकिन वो हमसे ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए हमने उनको ये ऑफ़र दी है। होंडा मोटरसाइकिल के शोरूम पे आप माशाल्लाह काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, तो होंडा मोटरसाइकिल की कोई ख़ासियत हमें अगर शेयर करना चाहे, हमारे नाज़रीन जो 1 to 5 मोटरसाइकिल के बड़े दीवाने होते हैं, बड़े शौकीन होते हैं, सीडी मोटरसाइकिल कहते हैं, सीडी मोटरसाइकिल ले लें और जब भी हम सेल करेंगे तो उतनी ही कीमत पे सेल होगा, तो थोड़ी ख़ासियत बताइएगा। सर, इसमें ख़ासियत ये है कि ये जो बाइक्स होती है ना होंडा की, एक वो रेपुटेटेड कंपनी की हैं, सबसे बड़ी वजह ये है। दूसरी ये है कि इसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो एक्सपेंस होता है वो भी कम होता है और ये देर पा चलने वाली चीज़ें हैं, जेन्युइन, हर चीज़ जेन्युइन लगी होती है। यही वजह है कि आज होंडा इतनी ऊंचाई पर है। आइए राना शकील साहब से मुलाकात करते हैं। जनाब, हम यहाँ पे रिसेप्शन पे पहुँच चुके हैं। राना शकील साहब से कुछ देर के बाद मुलाकात करेंगे। तो राना शकील साहब की लीडरशिप के हवाले से बताएं कि उनका स्टाफ के साथ कैसा रवैया है, किस तरह का मिजाज रखते हैं, ये बताइएगा। सर देखें, सच अ गुड पर्सन, ठीक है। और एक तो ये है कि उनको ना मार्केटिंग का, एडमिनिस्ट्रेशन का, लीडरशिप का बहुत एक्सपीरियंस भी है और गुड पर्सन भी है। और हम सब के साथ, मेरे साथ नहीं, जो हमारा मैकेनिक स्टाफ है, जो भी है, हमारे जितने भी इस वक्त एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, इसमें सब के साथ ना भाइयों वाला रवैया है उनका, ठीक है ना, बिल्कुल पॉजिटिवली, कभी भी रूड बिहेवियर में बात नहीं की किसी के साथ। सच अ गुड नाइस पर्सन। इस मोहम्मद दिलशाद, मुझे ये बताइएगा कि इस शोरूम पे कितने मैकेनिक्स काम कर रहे हैं और एट अ टाइम कितने मोटरसाइकिल की यहाँ पे ट्यूनिंग हो सकती है, कितने मोटरसाइकिल एट अ टाइम बन सकते हैं, ये बताइएगा। सही देखें, ये जो हमारी डीलरशिप है ना होंडा की, ये अपनी साउथ पंजाब की सबसे बड़ी डीलरशिप है। पहली जो थी ना वो मुल्तान में है, ठीक है। दूसरी ये बनी है इधर साउथ पंजाब में हमारी सबसे बड़ी। और जो हमारे मैकेनिक्स हैं ना, वो सर ट्रेंड, होंडा से ट्रेंड मैकेनिक है और 20 ईयर का मैक्सिमम जो हमारे पास हेड मैकेनिक है ना, मैक्सिमम जो एक्सपीरियंस है उनके पास 20 ईयर का होंडा के अंदर ट्रेन है। बाकी का किसी का 15 ईयर है, 10 ईयर है, 12 ईयर है। हमारे पास 5 मैकेनिक हैं, ठीक है, मेन में, और बाकी हेल्पर भी हैं और मैकेनिक्स भी हैं छोटे, जो हेल्प करके एसोसिएट करते हैं उनको मैकेनिक्स को, ठीक है। 5 ईयर 7 ईयर का एक्सपीरियंस है। टोटल जो स्टाफ है हमारे पास 10 का है, 10 उधर सर्विस सेक्शन। सरकारी मुलाजमीन जो मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं, ख्वाहिशमंद हैं, होंडा मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं, होंडा बहुत बड़ी कंपनी है, तो उनके लिए आपका एज अ मैनेजर क्या पैगाम है? सर, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए ना सर, हमने ना लीज स्टार्ट की हुई है उनके लिए स्पेशली। सपोज़ करें, जो आज की जो मुल्क की सूरत हाल, आपको एक्सपेंस के लिहाज से कितने बढ़ गए हैं लोगों के, तो मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन ख्वाहिश रखते हैं कि हम बाइक हो हमारे पास, नया मॉडल हो या होंडा की हो, कोई भी बाइक्स तो हमारे पास है। मोस्ट वेलकम, हम उनको लीज़ के ऊपर बाइक प्रोवाइड करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। क्या ख्याल है राना शकील साहब से मुलाकात की जाए? हाँ जी, बिल्कुल, ज़रूर आएँ, मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ بزنس کی دنیا میں بزنس ٹائکون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا محمد شکیل صاحب۔ آپ رائل موٹرز کے آنر ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، اور اس کے علاوہ اگر ہم آپ کے پاسٹ کے حوالے سے بات کریں تو آپ سیل پروفیشنل ایریا مینیجر کوکا کولا پہ رہ چکے ہیں۔ آج ہم ان کی پروفیشنل لائف کے حوالے سے بات کریں گے، ذاتی لائف کے حوالے سے بات کریں گے، رائل موٹرز کے حوالے سے بات کریں گے، ان فیوچر بزنس کے حوالے سے آپ کے کیا پلانز ہیں، بہاولپور میں بزنس کو کس طرح دیکھتے ہیں، اوورال پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ پبلک 1 to 5 موٹر سائیکل سٹی موٹر سائیکل لینے کی استعداد رکھتی ہے یا نہیں۔ تو یہ ساری باتیں رانا محمد شکیل صاحب سے آج اس انٹرویو میں کریں گے۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرم، آپ بتائیں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر۔ سر دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے تعلیم کی وجہ سے کی ہے، میرا پہلا سوال اکثر یہ ہوتا ہے سر آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ اچھا جی، میرا جو تعلیمی سفر ہے وہ میری جو ایجوکیشن ہے وہ تھرو آؤٹ بہاولپور سے ہے۔ پہلے میں پرائیویٹ اسکول میں نے جو ہے وہ تعلیم حاصل کی، اس کے بعد پھر گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں چلے گئے، کیونکہ وہاں پہ ایک تھوڑا ڈائیورس ایکسپیرینس تو ہوتا ہے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کا، اور جو گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس ہیں اس میں کلچر کا کافی ڈفرینس ہوتا ہے، اور آپ کو ایک کانفیڈنس ملتا ہے جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس میں، اور ڈفرینٹ لوگوں سے آپ انٹریکٹ کرتے ہیں، اور ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس کے لوگ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ایتھنیسٹی کے لوگ ہوتے ہیں، آپ ان سے بات کرتے ہیں، آپ کے اندر ایک نیچرل کانفیڈنس جو ہے وہ بلڈ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد میری جو باقی میں نے گریجویشن جو کی تھی وہ میں نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے کی، اور میں نے ماسٹرس کی ڈگری حاصل کی ہے مارکیٹنگ میں، MBA مارکیٹنگ میں نے کیا ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور۔ مارکیٹنگ کی ڈگری کرنے کے بعد کیسے شوق پیدا ہوا کہ میں نے بزنس میں جانا ہے، اور پہلا بزنس کب شروع کیا اور پہلے کہاں کہاں کام کرتے رہے ہیں؟ اچھا جی، کیونکہ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ہے، میری جو ڈگری ہے وہ مارکیٹنگ کی تھی، تو میں نے ایز اے سیلز پروفیشنل اپنے کیریئر کا آغاز کیا، اور میں نے اپنے کیریئر کا سٹارٹ جو ہے وہ پیپسی کولا انٹرنیشنل موومنٹ کو ملتان سے کیا، اور 3 years آئی سرو فرام دیم، اور دین میں اس کے بعد جو ہے وہ 15 سال کوکولا کمپنی سے وابستہ رہا ہوں، جہاں میں نے ابھی 3 months بیک جو ہے وہ ریزائن کیا ہے ایک ریجنل مینیجر کی پوزیشن سے۔ تو میرا جو پروفیشنل کیریئر ہے وہ بھی سیلز اینڈ مارکیٹنگ کا ہے، اور میرا ڈگری بھی سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی ہے۔ جہاں تک بزنس کے حوالے سے بات کی جائے تو بزنس ایونچولی کسی بھی بندے کی جو آپ کی جو ایک خواہش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا بزنس اسٹیبلش کریں، اور میں بھی یہی چاہتا تھا، میری بھی سوچ یہ تھی کہ میں انٹرپرینور بنوں، کیونکہ جاب جو ہے وہ آپ کو لمٹ کرتی ہے، آپ کی جو ٹرو پوٹینشیل ہے اس کو ایکسپریس نہیں ہونے دیتی ہے، تو آپ اپنے بزنس میں اپنے آئیڈیاز کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اور آپ پراسپر کر سکتے ہیں۔ اور اس میں سب سے جو اہم نقطہ میری نگاہ میں تھا کہ میں نے اپنی اگر کمیونٹی میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اور میں نے یہاں پہ جاب اپرچونیٹیز کریٹ کرنی ہے، تو میں ایک ایسے بزنس کو چوز کروں جس میں لوگوں کو بھی امپلائمنٹ دے سکوں، اور جو کمیونٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکوں ایکولی۔ اچھا سر، یہ رائل موٹر شو روم بنانے کا آئیڈیا کیسے آیا کہ یہ بزنس جو کیا جائے موٹر سائیکلوں کا کیا جائے؟ کیونکہ موٹر سائیکل ایک ایسی چیز ہے جب بھی نیا ماڈل 1 to 5 آتا ہے تو عوام جو ہے فوراً لے لیتی ہے، تو یہ بتائیے گا کہ یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ موٹر سائیکلوں کا بزنس کیا جائے؟ اچھا جی، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ میرا جو جاب تھا وہ ایک FMCG کے ساتھ تھا، میں نے تھرو میرا کیریئر بیوریج کمپنی کے ساتھ میں نے اپنا جاب جو ہے وہ پرسو کیا۔ اس میں یہ ہے کہ ابھی FMCG سے یکدم جو ہے وہ ایک بہت بڑا شفٹ تھا موٹر بائک کی جو ہے وہ آٹو موبائل کی انڈسٹری میں آنا، تو میرے لیے بھی ایک پلیزنٹ ایکسپیرینس ہے، ایک ٹوٹلی ڈائیورسیفائڈ جاب ہے۔ تو بٹ یہ کہ ایک ہونڈا موٹر سائیکل کی اگر بات کی جائے، جس طرح آپ نے کہا کہ ہونڈا موٹر سائیکل ایک ایسا پروڈکٹ ہے جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ایگزسٹ کرتی ہے، اور ہونڈا جو ہے وہ اٹ سیلف ایک گارنٹی ہے، کیش بیک گارنٹی ہے۔ ہونڈا کا اگر نام دیکھا جائے تو کیش بیک گارنٹی ہے، تو یہاں پہ آپ کی انویسٹمنٹ سیکیور ہے۔ اور جو میرا انیشیلی آئیڈیا تھا کہ میں نے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ کرنی ہے، تو ہمارے پاس کیونکہ یہاں پہ 3S ڈیلرشپ ہے ہونڈا کی،
تو اس میں ہمارے پاس 3 ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں، سیلز ہے، پارٹس ہے اور آفٹر سیل سروسز ہیں. تو اس میں ڈفرینٹ لوگوں کے لیے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز جو ہیں وہ اوپن ہوتی ہیں، جو کہ ہم لوگوں کو روزگار کے موقع میسر کرتے ہیں. تو ایک وہ بھی ایک ایمبیشن تھا، اور کمیونٹی کو پے بیک کرنے کے حوالے سے، جاب اپرچونیٹیز کریٹ کرنے کے حوالے سے، اور کیونکہ یہاں پہ لوگوں کی ضرورت بھی زیادہ رہتی ہے، تو اسی لیے جی ہونڈا کو چوز کیا ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ سیکیور ہے یہاں پہ، اور آپ اپنا جو پرپز ہے وہ بھی سرو کر سکتے ہیں. ٹھیک، آپ کے پاس ہونڈا کے کون کون سے موٹر سائیکل موجود ہیں؟ ہمارے پاس ہونڈا کی جی جو تمام رینج ہے وہ اس وقت موجود ہے، جس میں 70 سی سی سے لے کر 150 سی سی تک ہمارے پاس بائکس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. سی ڈی 70 ہے، اس کے بعد آپ کا سی ڈی 70 ڈریم ہے، پرائڈر آ جاتا ہے 100 سی سی کے اندر، پھر سی جی 125 آ جاتا ہے پی، جو کہ پریویس ورژن ہے یا سمپل ماڈل ہے اس کا. پھر اس میں سیلف سٹارٹ آ جاتا ہے سی جی 125 میں، جو کہ سی جی 125 سیلف کے نام سے جانا جاتا ہے. 5 اسپیڈ ہے اور انجن سائز اس کا بڑا ہے. اسی طرح سے سی بی 125 ایف ہے اور سی بی 150 ایف ہے. سر، ہونڈا موٹر سائیکل میں کیا خصوصیات ہیں جو آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں؟ ہونڈا میں سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے جی، یہ منی بیک گارنٹی ہے، مطلب یہ کیش ہے. آپ اس کو کہیں بھی کھڑے ہو کے کسی بھی چوک چوراہے پہ بیچنا چاہیں تو یو آر ہولڈنگ دیٹ کیش، کہ آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے بیچنا چاہیں تو آپ کو وہ امیجیٹلی سیل ہو جائے گا اور آپ کا وہ لیکویڈیٹ ہو جائے گا. اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ اسٹرگل نہیں کرنی پڑے گی. تو یہ کیش بیک گارنٹی ہے اٹ سیلف. ایک تو پہلی خوبی اس میں یہ ہے. دوسرا یہ کہ ہمارا جو ایٹلس گروپ ہے ہونڈا کا، جو پاکستانی ہمارے مطلب مینوفیکچررز ہیں، یہ جیپنیز کمپنی ہونڈا کے ساتھ مل کر ایٹلس ہونڈا کے نام سے یہاں پہ ایک وینچر ہے جس کے تحت یہ پروڈکٹ بنا رہے ہیں. تو یہ جیپنیز ٹیکنالوجی ہے اور جیپنیز اسٹینڈرڈ کے اکارڈنگلی بنتی ہے. تو اس میں کوالٹی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کسٹمرز کی پریفرڈ چوائس ہے کہ جتنے بھی آٹو موبائل کی دوسری کمپنیز ہیں ان میں وہ ڈیوریبلٹی نہیں ہے، ان کی وہ ریلائبلٹی نہیں ہے، اور ان کی وہ ریسیل ویلیو نہیں ہے جو کہ ہونڈا کے اندر موجود ہے. تو یہ تمام فیچرز جو ہیں نا ہونڈا کے اندر موجود ہیں، اور اس لیے یہ پریفرڈ چوائس ہے کسٹمرز کی. ٹھیک. اچھا شکیل صاحب، گورنمنٹ ملازمین اور عام آدمی کو آپ ایک ساتھ پر موٹر سائیکل دے رہے ہیں یا نہیں، اس بارے میں ڈیٹیل سے بتائیے گا. جی بالکل، کیونکہ گورنمنٹ سرونٹ ایک ہماری ایسی سیگمنٹ ہے جو کہ ونس جو ہے وہ کیش مطلب پے نہیں کر سکتے ہیں، کیش پہ وہ ٹرانزیکشن اتنی بڑی نہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ ابھی رائٹ نو اگر دیکھا جائے تو پرائز ہائیک کی وجہ سے، انفلیشن کی وجہ سے موٹر سائیکل کی پرائزز بھی کافی اوپر جا چکی ہیں. تو اس کو ونس جو ہے اس کی ٹوٹل اماؤنٹ کو پے کرنا اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ. تو ہم نے اپنے گورنمنٹ سرونٹس کے لیے اور جو ہمارے مطلب لوکل ٹریڈرز ہیں، جو بزنس کمیونٹی ہے، اس کے لیے بھی ہم نے اپنے پلانس جو ہیں انٹروڈیوس کروائے ہیں کہ ہم ان کو اجارہ کے تحت لو رینٹل بیسس کے اوپر ہم ان کو بائکس جو ہیں وہ آفر کر رہے ہیں لیزنگ کے اوپر، جس میں وہ ایک ایڈوانس اماؤنٹ دے کے اور باقی رینٹل کے اندر وہ اپنی اماؤنٹ کو پے بیک کر رہے ہوتے ہیں آن انسٹالمنٹ بیسس. ٹھیک. آپ کے شو روم کے حوالے سے بات کریں تو کتنے ملازمین کام کر رہے ہیں، اور ٹیوننگ کے حوالے سے بات کریں تو موٹر سائیکل کی ٹیوننگ کی سہولت بھی موجود ہے؟ جی ہمارے پاس اس وقت رائٹ ناؤ جو امپلائی ہیں ان کا کاؤنٹ اراؤنڈ 20 پیپل ہیں، جو کہ ہم نے ابھی مزید ایکسٹینڈ کرنا ہے ود دی پیسج آف ٹائم. اور ہمارے پاس 3 ایئرس کی فیسلٹی ہے جس میں ہم سیلز کے ساتھ ساتھ آفٹر سیلز کو بھی دیکھ رہے ہیں. ہمارے پاس اسپیئر پارٹس بھی موجود ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے جو سروسز ہیں اس کی فیسلٹی بھی موجود ہے. ہماری جو ورک شاپ ہے وہ اس وقت بھاولپور میں اگر میں کہوں کہ سب سے بڑی ورک شاپ ہے، 12 لفٹس پر محیط ورک شاپ ہے. اور ہمارا جو اسٹاف ہے تمام ٹرینڈ اور کوالیفائڈ اسٹاف ہے جو ہونڈا کمپنی کی طرف سے جو ہے وہ مطلب ٹریننگز دی گئی ہیں، سرٹیفائڈ. ٹھیک. سر، پاکستان میں موٹر سائیکل ہونڈا کی پیٹرول کی ایوریج کے حوالے سے بتائیے گا. جی اگین جس طرح سے میں نے بات کی کہ ڈیوریبلٹی اور ریلائبلٹی کے حوالے سے ہونڈا جانا جاتا ہے، تو ہونڈا جو ہے اپنی فیول ایفیشنسی کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے. مطلب اکانومی میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو ہونڈا کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ ایک تو انوائرمنٹ فرینڈلی ہے اور دوسرا کنزیومر فرینڈلی بھی ہے. اس کی جو فیول ایوریج ہے ایز کمپیئر ٹو ادر بائکس دیٹ از آن ہائر سائڈ. سے اگر ہم اپنی سی ڈی 70 کی بات کرتے ہیں تو سی ڈی 70 میں ہم کلیم کرتے ہیں کہ سی ڈی 70 کا جو فیول ایوریج ہے دیٹ از 70 to 80 کلومیٹرز پر لیٹر ہے. اور جو ہمارا سب سے بڑا بائک ہے 150 سی سی کے اندر سی بی 150 ایف، اگر اس کی بھی ہم فیول کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی اگین 35 to 40 کلومیٹرز پر لیٹر کی ایوریج دیتا ہے. ٹھیک ہے.
سر موجودہ صورتحال میں موٹر سائیکل کے کاروبار لوگوں کے لیے کیا مسائل ہیں؟ بہاولپور کے حوالے سے بات کریں تو جی موجودہ صورتحال میں جو مسائل ہیں کچھ تو ایسے ہیں کہ جو کہ کنٹرولیبل فیکٹرز ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کہ انکنٹرولیبل ہیں، ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں۔ ایک سب سے بڑا جو اس وقت پرابلم ہے وہ انفلیشن کا ہے، کیونکہ ہمارے جو اکانومک انڈیکیٹرز ہیں وہ کوئی بہت زیادہ پازیٹیو نہیں ہیں، ڈالر پرائز جو ہے نا اوپر جا رہے ہیں، ہمارے جو پروڈکٹ ہیں ان کے اندر امپورٹڈ پارٹ سپلائی ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہماری کمپنی کو بھی پرائز انکریز لینا پڑتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی، جو کہ اس وقت کنزیومر جو ہے یا اینڈ یوزر جو ہے جو اس کی رینج سے باہر ہو رہا ہے، اس کی افورڈیبلٹی کا فیکٹر جو ہے وہ اس کے ہائی لا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اگین ایک پلان بھی دیے، انسٹالمنٹ پلان دیے۔ ایک تو یہ فیکٹر ہے جی، اور دوسرا ہمارا کیونکہ یہاں پہ ٹوٹل ایریا جو ہے وہ ایگریرین بیس ہے، زیادہ ایگریکلچر کی ہماری اکانومی ہے یہاں کے اوپر، تو ابھی جس طرح سے مطلب قدرتی کچھ آفات آ رہی ہیں، بارشوں کا سلسلہ آیا، جو اس کے بعد ابھی سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی، تو ہماری جو کراپس ہیں وہ بری طرح سے متاثر ہوئی ہیں، تو ابھی ہارویسٹنگ کا سیزن تھا تو وہ بہت زیادہ کوئی اس کا آؤٹ پٹ نہیں آ رہا ہے، تو ییلڈ بہت اچھی نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اگین ہمارا جو مین ہمارا اکانومی کا جو ہمارا میجر پلیئر ہے، کنٹریبیوٹر ہے، وہ ہمارا فارمر ہے، تو فارمر بری طرح سے سفر کر رہا ہے۔ اس کے اوپر جو ایک سب سے جو بڑی چیز ہے، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت، جو تمام تاجر برادری بھی جو ہے وہ اس کو فیس کر رہی ہے، اس کے علاوہ ہمارے فارمرز بھی وہ اس چیز کو فیس کر رہے ہیں۔ ایک تو پیٹرول پرائزز بہت زیادہ اوپر چلے گئے ہوئے ہیں، جو اب نارملی ہائی ہیں، وہ مطلب لوگوں کی افورڈیبلٹی یا ان کے بجٹ جو ہیں وہ ان کو بڑی طرح سے افیکٹ کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسرا ابھی جو ایک الیکٹرک جو پاور ہے اس کی پرائزز میں جیسے انکریز آ رہا ہے، بڑی فریکوینٹ بیسس کے اوپر انکریز آ رہا ہے، تو جو اوور ہیڈ ہیں، جو یوٹیلیٹی بلز کی وجہ سے ایکسپینسز ہیں اوور آل بزنس کو کنڈکٹ کرنے کے لیے، آپریشنل ایکسپینسز ہیں، وہ بھی رائز اپ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آلریڈی ایک تو بزنس اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے ڈیو ٹو اکانومک فیکٹر، اور جس طرح سے گورنمنٹ کی طرف سے یہ ٹیکسز امپوز کیے جا رہے ہیں یا پرائز انکریز دیا جا رہا ہے، یہ بھی کاروبار کو بری طرح سے متاثر کر رہا ہے۔ لوگوں کا سروائیول مشکل ہو گیا ہوا ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں ہمارے آٹو مارکیٹ کے، کچھ ہمارے دوست ہیں جو آٹو مارکیٹ میں بزنس کر رہے ہیں، جو اسمال یونٹس لے کے وہ پروڈکٹ سیل کر رہے ہوتے ہیں، ایونچولی ان کو یہ تک ان کی صورتحال ہو گئی ہے کہ انہوں نے اپنے بزنسز کو شٹ ڈاؤن کر دیا ہوا ہے، ان کا سروائیول ممکن نہیں رہا ہے، دے کانٹ افورڈ دیئر کاسٹ، جو کہ ان کے بزنس کی کاسٹ وہ آ رہی ہے وہ کر رہے ہیں، وہ اس کو افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں، دیٹس وائی دے ہیو شٹ ڈاؤن دیئر بزنسز۔ تو اس بارے میں گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے جی، کہ ایک تو جو ٹیکس ریلیف ہے وہ جتنا ایز میکس ایز دے کین، کیونکہ ہماری اوور آل اکانومک کنڈیشن بھی بری ہے، اور اوپر سے ٹیکسز جو ہیں اس کی وجہ سے بھی اس پہ پاکستان کو اقدامات نہیں کر حکومت پاکستان اس حوالے سے میرے خیال میں مزید بوجھ ڈال رہی ہے اپنے جو مطلب سٹیزن کے اوپر، ان کے اوپر لائبلٹیز کریٹ کر رہی ہے، لوگ کے لیے جینا جو ہے نا وہ محال ہوتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے، کوئی ریلیف پلان دینا چاہیے ٹیکسز کے حوالے سے پرٹیکولرلی، اور جس طرح سے یہ پیٹرول پرائز اور الیکٹریسٹی کے پرائزز ہیں اس کے حوالے سے، تاکہ ہمارے جو ایکسپینسز ہیں یا اوور ہیڈ ہیں وہ کنٹرول ہو سکیں، ہم زیادہ پروفیٹیبل بزنس کر سکیں اور زیادہ پے بیک کر سکیں اس کمیونٹی کو، اس معاشرے کو۔ ماشاء اللہ آپ سینئر بزنس مین ہیں، تو جو لوگ بزنس میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ ان کے لیے بالکل جی، میرے خیال میں ہمیں اپنا جو بیسٹ جو ہے وہ ٹرائی کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اس کے اندر لامحدود توانائیاں بھی اس نے پیدا کی ہیں اور لامحدود صلاحیتیں بھی پیدا کی ہیں، تو اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی توانائیوں کو بروئے کار لانا چاہیے، اور آپ کو ضرور انیشیٹوز لینے چاہیے، کیونکہ اگر آپ اپنی لائف میں انیشیٹوز نہیں لیتے ہیں تو آپ کبھی بھی سکسیزفل نہیں ہو سکتے ہیں۔ سکسیس اور فیلور جو ہے وہ لائف کا ایک پارٹ ہے۔ آپ کے سارے ڈیسیژن سکسیزفل نہیں ہوتے ہیں، بٹ جتنے بھی ڈیسیژنز آپ کے سکسیزفل ہوتے ہیں وہ آپ کو ہائٹس پہ لے جاتے ہیں، رائٹ؟ اگر آپ انیشیٹ ہی نہیں کریں گے کسی چیز کو تو یو کانٹ اسیس کہ آپ اس سے جو ہے وہ آپ اس کے الٹیمیٹ بینیفیشری ہوں گے یا یو وڈ پروڈیوس اے لاس، آپ اس سے اس چیز کو اسیس نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو ضرور چھوٹے لیول کا صحیح، بٹ آپ کو بزنس میں ضرور آنا چاہیے، اور آپ کو اپنی تمام صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ میری نظر میں کامیابی جو ہے وہ پیس آف مائنڈ کا نام میری نظر میں کامیابی ہے۔
جب آپ ذہنی طور پر اور دلی طور پر مطمئن ہوتے ہیں تو آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان ہیں. اور یہ چیز میں اگر کہوں گا کہ یہ چیز تبھی آتی ہے جب انسان کے اندر صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہو جاتا ہے، جب عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، جب لوگوں کے لیے ایک سمپتھی پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں کی ویل بینگ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے انسان، اپنی ذات سے باہر نکل کے سوچنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ کامیابی ہوتی ہے انسان کی. کامیاب انسان اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ تمام صلاحیتیں پیدا کر دیتا ہے اس کو. آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ جی، میری اس کامیابی کے سفر میں میرے تمام دوستوں کا، میرے پیرنٹس کا، میرے اساتذہ کا، ایون میرے سینئرس کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں آئی ایم اسپیشلی تھینکفل ٹو دوز پیپل جو میرے کریٹکس رہے ہیں، جن لوگوں نے مجھ پہ کرٹیسزم کیا، جن لوگوں نے مجھے میرے ویک پوائنٹس کے بارے میں مطلب بتایا، یا جنہوں نے میرے ویک پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا اور مجھے انہوں نے اس میں اس کو بہتر کرنے کا موقع میسر کیا. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے کریٹکس تھے یا جن لوگوں نے مجھے مطلب کسی بھی طرح سے چیلنج کیا، وہ میرے سب سے بڑے خیر خواہ تھے. اور ایون کہ آپ کے جو اساتذہ ہوتے ہیں، آپ کے جو سینئرز ہوتے ہیں، آپ کے جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو ڈفرینٹ وے سے ٹرائل کر رہے ہوتے ہیں. ایک ہماری بڑی مشہور کہاوت ہے کہ ماں کو بھی وہی بیٹا پیارا لگتا ہے جو بیٹا کما کے لاتا ہے. تو وہ اس پہ زیادہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں، مطلب اس پہ زیادہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب اگر ہم بات کرتے ہیں سے لائبلٹیز کی، تو وہ ہم سم ٹائمز یہ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم اوور برڈن ہو رہے ہیں، بٹ وہ ہم پہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں دیٹ ہی از دی ون ہو کین مینیج آل دیٹ تھنگس. تو اس کے اندر اللہ نے وہ صلاحیتیں پیدا کی ہیں کہ یہ ان تمام چیزوں سے اوور کم کرتے ہوئے باہر آ سکتا ہے اور ایکسل کر سکتا ہے، ایکسپلور کر سکتا ہے، اور یہ تمام کمیونٹی کو بھی، اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر سکتا ہے. سر، پاکستان کے موجودہ تعلیمی نظام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ موجودہ تعلیمی نظام کے بارے میں دیکھیں، جس طرح سے ایک بہت بڑا ڈیوائڈ کریٹ ہو گیا ہوا ہے ہمارے یہاں ایجوکیشن سسٹم کے اندر. ایلیٹ کلاس، سپر ایلیٹ کلاس، اور پھر جو لوور کلاس ہے، ان کے اندر بہت بڑی خلیج پیدا ہو رہی ہے. اس خلیج کی ایک بڑی وجہ ہمارا تعلیمی نظام ہے، کیونکہ یکساں تعلیمی نظام دستیاب نہیں ہے، یکساں مواقع دستیاب نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو بچے بہت زیادہ کمپیٹنٹ ہیں، بہت زیادہ بریلینٹ ہیں، بٹ ان کے پاس وہ اکیڈمک فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے جو کہ مطلب ایلیٹ کلاس افورڈ کر سکتی ہے. تو انفارچونیٹلی وہ اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں، اس سسٹم میں کمپیٹ ہی نہیں کر پاتے. وہ کہیں نہ کہیں لیگ کر رہے ہوتے ہیں. دیر مور بریلینٹ دین آرڈنری پیپلس، بٹ انفارچونیٹلی کیونکہ وہاں پہ ان کو سپورٹ وہ اویلیبل نہیں ہوتی ہے، تو وہ لیگ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں ایک یکساں تعلیمی نظام جو ہے وہ رائج کرنا چاہیے، اور ہمارے اساتذہ کو بھی ہمیں اس چیز کا پابند بنانا چاہیے، گورنمنٹ آف پاکستان کو یا جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان کو، کہ وہ جتنی محنت اپنی پرائیویٹ اکیڈمیز کے اندر کر رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے اوپر، اتنی محنت جو ہے وہ اگر اسکولس کے اندر کرنا شروع کر دیں گے تو شاید ہمیں ان اکیڈمیز کی ضرورت نہیں رہے گی اور تمام لوگوں کو ایکول اپرچونٹی ملے گی. آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ اچھا جی، جو ٹورزم کی بات ہے، ٹورزم میں ایکچولی کیونکہ میں نے اپنا تمام کیریئر جو ہے وہ پروفیشنل کیریئر جو ہے وہ بڑا مطلب کہ ایک کمیٹڈ ہو کے گزارا ہے، تو بہت زیادہ مجھے باہر نکلنے کا موقع نہیں ملا ہے. میں بہت زیادہ ٹورزم مطلب پسند ضرور کرتا ہوں ایونچولی، بٹ یہ کہ مجھے اپرچونیٹی بہت زیادہ نہیں مل سکی ہے. بٹ اسپیشلی ہمارے جو ناردرن ایریاز ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے ہمارے ناردرن ایریاز، کہ ورلڈ ٹورزم جو ہے وہ اس کو ہمارے ناردرن ایریاز اٹریکٹ کرتے ہیں. اور مجھے اگر آپ ذاتی طور پہ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا کشمیر بہت خوبصورت ہے، ہمارا گلگت بلتستان بہت خوبصورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان علاقوں کو جو قدرتی حسن ہے اس سے مالا مال کیا ہوا ہے. تو یہ ایریاز جو ہیں میں ان پہ گیا ہوں، ان ایریاز کو میں نے وزٹ کیا ہے، کچھ ایکسپلور کرنے کی کوشش کی ہے. بہت زیادہ میں ڈیپ تو نہیں گیا، بٹ اسٹل جتنا میں نے دیکھا ہے یہ علاقے بہت خوبصورت ہیں. مجھے فورن ٹرپس کرنے کا بھی موقع ملا کمپنی کی طرف سے اپنے پروفیشنل کیریئر کے دوران، بٹ جو خوبصورتی ہمارے یہاں پہ ہے وہ دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. لوگوں نے ٹورزم کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آرٹیفیشل سٹیز کریٹ کیے ہوئے ہیں. They have managed their own tourism areas for that particular purpose.
بٹ ہمارے پاس قدرتی طور پہ اتنا بڑا حسن ہے. اگر سے ہم اسلام آباد سے نکلتے ہیں اور ہم چلے جاتے ہیں ہمارے کے پی کی طرف, ہمارے سے کشمیر کی طرف, ہمارے گلگت بلتستان کی طرف, تو ہمارے تمام علاقے جو ہیں وہ بڑے ہی مطلب کہ خوبصورت علاقے ہیں. اور ایون دو ہمارے سندھ کے کئی ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ہماری جو ہسٹوریکل بلڈنگس موجود ہیں جو دیکھنے لائق ہے. ہمارا ڈیزرٹ بہت بڑا ہے, لوگ سفاری کے لیے جاتے ہیں دبئی میں یا یو ای میں, تو ہمارے پاس تو اتنا بڑا ڈیزرٹ ہے اپنا. یہاں پہ اگر اس کو ٹورزم کو پروموٹ کیا جائے تو یہاں پہ یہ تمام چیزیں دستیاب کی جا سکتی ہیں, اور ٹورزم کے ذریعے سے بہت بڑا ایک ریونیو جنریٹ کیا جا سکتا ہے اگر گورنمنٹ اس کے اوپر فوکس کرے. آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ کھانوں میں بہت سادہ غذا کھانے والا آدمی ہوں جی. میں زیادہ تر تو دال سبزی پسند کرتا ہوں. تو ویسے جو میرا فیوریٹ جو اگر آپ کھانا کہا جائے تو وہ سبزی میں بھنڈی زیادہ پسند کرتا ہوں. تو بھنڈی جو ہے میں بڑے شوق سے کھاتا ہوں. آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ آئیڈیل پرسنالٹی تو جی بات یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں تو محمد علی جناح ہی میری آئیڈیل پرسنالٹی ہے. ان کے بعد ان جیسا کوئی دوسرا پاکستان میں نہیں آیا ہے. جس طرح سے مطلب ان کی کمٹمنٹ تھی اپنے ملک کے ساتھ, اپنے مذہب کے ساتھ, جس طرح کا ان کو لگاؤ تھا, تو اس طرح کی کمٹمنٹ میں نے کسی دوسرے شخص کے اندر دیکھی نہیں ہے. محمد علی جناح از ون آف دی بریویسٹ مین جنہوں نے اکیلے کھڑے ہو کے پوری جو ہے وہ اس کو کانگریس کو مطلب چیلنج کیا اور برٹش راج کو چیلنج کیا, اور وہ ایک ریولیوشن لے کے آئے جس کے نتیجے میں پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تحفے میں دیا, اور وہ میری پسندیدہ شخصیت ہے. آخر میں سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو, ملازمین جو موٹر سائیکل لینا چاہتے ہیں قسطوں پہ, ان کے لیے ایز اے چیف ایگزیکٹو آپ کا کیا پیغام ہے؟ جی میرا پیغام جو ہے وہ تمام ہمارے جو دوست ہیں, ہمارے جو ملازمین ہیں, ایون کہ جو ہمارے کاروباری دوست حضرات بھی ہیں, ان سب کے لیے ہے کہ جی ایک تو جب آپ اپنی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ بالکل اپنی جو انویسٹمنٹ ہو اس کو بڑا سوچ سمجھ کے کریں. کوالٹی پروڈکٹ کو جو ہے آپ چوز کریں, اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کی ڈیوریبلٹی کیا ہے, اس کی ریلائبلٹی کیا ہے, اس برانڈ کی اپنا امیج, اپنی ورتھ کیا ہے. اور اس کے علاوہ مطلب اگر آپ ہمارے پاس آتے ہیں, ہمارے ڈیلرشپ کو وزٹ کرتے ہیں, تو ہم انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ مطلب ہم ہر طرح سے آپ کو اکوموڈیٹ کریں, انسٹالمنٹ پلانس کے اندر بھی, اور ہماری آفٹر سیل سروسز کے اندر بھی ہم لوگ آپ کو اکوموڈیٹ کریں. انفیکٹ ہم لوگ انسٹالمنٹ پلان تو سیلز کی سیگمنٹ میں, ہماری جو سیلز کا ایریا ہے اس میں ہم نے آفر کیا ہوا ہے. اسی طرح سے ہم نے آفٹر سیلز کے ایریا میں بھی اپنا ایک پلان جو ہے وہ رائلٹی کلب کے نام سے, رائل کلب لائلٹی پروگرام کے نام سے ہم نے بنایا ہوا ہے, جس میں ہم ڈسکاؤنٹڈ سروسز آفر کر رہے ہیں. آپ اس کلب کا ممبر بنیں, آپ اس کلب میں جو کنٹریبیوٹ کریں, شامل ہو جائیں, پارٹیسپیٹ کریں. انشاءاللہ آپ کو ہم اپنی طرف سے ڈسکاؤنٹڈ سروسز بھی آفر کر رہے ہوں گے اور کوالٹی سروسز آفر کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ سر, نائس ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو ویری مچ جی, تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. جی تو ناظرین, آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی, تب تک اللہ حافظ, اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.